पाकिस्तान की इकॉनमी में 3 बड़े ब्लैक होल्स हैं। सबसे पहले जीरो FDI या तकरीबन बैरूनी सरमायाकारी का सफाया होना है, दूसरे नंबर पर प्राइवेटाइजेशन ना होना है और इन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान की सुस्त रफ्तार GDP ग्रोथ शामिल है। FDI के जरिए पाकिस्तान की इकॉनमी में नई एनर्जी को शामिल नहीं किया गया तो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की भाग दौड़ के मुकम्मल सफरात नहीं मिल सकेंगे। हम माहौल नहीं दे रहे इन्वेस्टमेंट का, दूसरा हमारी बिजली की कॉस्ट ने तबाही कर दी है और मेरा ख्याल है कि इसका जो नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी टैक्स पॉलिसी है। FBR की हैरेसमेंट जो है इसको एलिमिनेट किए बगैर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी वो दौर जो है वो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से आई थिंक दी बेस्ट है। वो दौर हम कैसे वापस ला सकते हैं? देखिए, उस दौर में FBR को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो बिजनेस कम्युनिटी को हैरेस नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रिफॉर्म था जिसने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट दी। एक साल में हमने $8.4 बिलियन को टच किया था 2006 में। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारे यहाँ फॉरेन इनफ्लोज आए और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये तो पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक प्रोपोजिशन है। 2008 से ऑनवर्ड्स जितने भी IMF के प्रोग्राम्स आए हैं उनका एक ही फोकस रहा है और वो है टैक्स के ऊपर, और उस फोकस में इन्वेस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स रीजन से हमारे इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इट इज अनबिलीवेबल एंड द ओनली हर्डल इज आवर गवर्नेंस सिस्टम, और इसको जल्दी से जल्दी रिफॉर्म करें। बेशक पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और डिफेंस स्ट्रेटजी में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान की इकॉनमी में 3 बड़े ब्लैक होल्स हैं या माशी खला मौजूद है जो मुमकिन टारगेट्स में रुकावट हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर जीरो FDI या तकरीबन बैरूनी सरमायाकारी का सफाया होना है, दूसरे नंबर पर खून चूस सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन ना होना है और इन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान की स्लागिश या सुस्त रफ्तार GDP ग्रोथ शामिल है। ये वो डिजास्टर्स फैक्टर्स हैं जो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की पाकिस्तान की इकॉनमी और इंटरनेशनल प्रेस्टीज के लिए भाग दौड़ को ज़ायल कर रहे हैं। ऑन माय रेडार में इन तीनों ब्लैक होल्स के हवाले से हम आपको अलग-अलग तफसीली इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट्स ओपिनियन पेश करेंगे, लेकिन इस सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। FDI से मुराद वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी दूसरे मुल्क का इन्वेस्टर या कंपनी या बराह रास्त पाकिस्तान में किसी बिजनेस, इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट में की जाए। दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज में FDI में औसतन 11 से 13% इजाफा होता है। लेकिन आपको जान के अफसोस होगा और ताज्जुब भी होगा कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सुई तकरीबन एक जगह अटकी हुई है। पिछले साल पाकिस्तान में $2.45 बिलियन, $2.45 बिलियन की महज FDI है, मगर इसमें भी $355 मिलियन इक्विटी मार्केट की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से निकल गए और $295 मिलियन बॉन्ड मार्केट से आउटफ्लो हो गए। गोया सिर्फ $1.8 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बची। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पिछले साल आने वाली FDI में 49.9% हिस्सा चीन से आने वाली इन्वेस्टमेंट का था। पिछले महीने जुलाई में $208 मिलियन की FDI है। अगर यही रेशो बरकरार रहा तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2.5 बिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए कमज़ोर FDI क्यों नुकसानदेह है? तो इसका जवाब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रोज़गार में इजाफा होता है, नई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है, और अगर FDI एक्सपोर्ट सेक्टर में आए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मुस्तहकम होते हैं। एक और अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान में FDI को या पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को कौन रोक रहा है? तो इसका जवाब यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के इश्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मोहतात रहते हैं। करेंसी वॉलेटिलिटी और डीवैल्यूएशन भी फाइनेंसर्स को डराते हैं। अगरचे पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जून 2023 से SIFC भी काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटीज़ और रेड टेप की वजह से SIFC की राह में भी रुकावट है और इस SIFC के जरिए भी कोई बड़ी बैरूनी सरमायाकारी की ठोस खबर नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में हो रहा है। पिछले 20 महीनों में PXX का 100 इंडेक्स 130% बढ़ गया। पिछले माली साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इन टर्म्स ऑफ डॉलर यानी डॉलर के एतबार से
انویسٹمنٹ میں بھی 55.5% منافع دیا. مگر اس سب کے باوجود تشویشناک بات یہ ہے کہ پی ایس ایکس میں فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نیگیٹو رہی. باہر کا سرمایہ کار پھر بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پی ایس ایکس میں نہیں آیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انفلوز کے بجائے وڈرالز کا ٹرینڈ دکھا گیا ہے. پاکستانی اسٹاک مارکیٹ سے دراصل جو بیرونی سرمایہ کاری ہوئی تھی وہ نکلی ہے. دراصل کمزور ایف ڈی آئی غیر ملکی انویسٹرز کو یہ سگنل دے رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں گہرے مسائل ہیں اور لارج اسکیل پرفارمنس کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے لارج اسکیل ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر اس تاثر کو ختم نہیں کیا گیا اور ایف ڈی آئی کے ذریعے پاکستان کی اکانومی میں نئی انرجی کو شامل نہیں کیا گیا تو ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کی بھاگ دوڑ کے مکمل ثمرات نہیں مل سکیں گے. بہت تشویش معاملہ ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے اس کی وجوہات اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر اکانومسٹ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو. فارمر ایڈوائزر ٹو فائنانس بھی رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہمارے سب سے بڑا ایشو ہے وہ کہ ہمارے فوریکس ریزروز ہونا, ہمارے پاس ایک سبسٹینشیل فوریکس ریزروز ہونا اور ہمارا جو گیپ ہے جو کہ ہمارے آؤٹ فلوز ہیں فورن ایکسچینج کے, کیونکہ ہماری بڑی فورن ڈیٹ ہے اس کو ہمیں پے کرنا ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا ایک ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے سب سے زیادہ ایشوز ہیں وہ تو اسی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے یہاں فورن انفلوز آئیں اور پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. تو یہ تو پاکستان کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے, کیونکہ اگر یہ فورن انفلوز نہیں بڑھیں گے, فورن انفلوز سگنیفیکنٹ نہیں بڑھیں گے وایا ایکسپورٹس اینڈ وایا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, اس وقت تک تو ہم بہت برے حالت میں گزریں گے. اور یہ جو ہمارا فنڈامنٹل جو کچھ اکنامک فنڈامنٹلز بہتر ہوئے ہیں یہ آگے نہیں لے جا سکتے. نہیں, یہ تو ہمارے دیکھیں 25 آئی ایم ایف پروگرام ہوئے ہیں خان صاحب آپ کے ساتھ. میرا خیال میں نے تقریباً یہ 25 پروگرامز ڈسکس کیے ہوں گے. تقریباً ہر پروگرام میں ہم اس قسم کی اسٹیبلٹی لے آئے تھے. اور مشرف صاحب کے پروگرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو ایک دو ٹرانچز سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا, اور ایک انویسٹمنٹ بوم ڈیفینیٹلی اس وقت آئی تھی جو کہ پہلی دفعہ 20% سے اوپر انویسٹمنٹ گئی تھی. 2008 کے بعد انویسٹمنٹ 20% سے گر کے 12% پہ آئی اور 12% سے آج تک وہ ریکور نہیں کی, کبھی 13-14 اس طرح سے چل رہی ہے. انڈیا میں بنگلہ دیش میں 30-35% انویسٹمنٹ کی ریشیو ہے اور ہمیں بھی وہ انویسٹمنٹ کی ریشیو ادھر لے کے جانی پڑے گی. تو اگر ہم اس طرف یہ انویسٹمنٹ ریشیو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں جس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو یہ ڈالرز کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کیا جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی اور جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, اس سے پہلے فائنانس منسٹر تھے, پھر آپ ایڈوائزر تھے, وہ دور جو ہے وہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آئی تھنک دی بیسٹ ہے اوور دا لاسٹ شاید 2 decades یا 2.5 decades. وہ زمانے میں کیا تھا؟ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ جیو اسٹریٹجکلی ہمارے ایک ایڈوانٹیج تھا, ہم ٹیررزم کی وار لڑ رہے تھے, امریکہ ہمارا ایلائی تھا اور کولیشن سپورٹ فنڈ CSF وغیرہ آ رہا تھا, وہ تو آتا تھا, مگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو تھی اس زمانے میں بہت ہی سگنیفیکنٹ تھی. تو وہ کیسے ممکن ہوا تھا, وہ دور ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس دور میں, اور کیونکہ میں وہاں پہ میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا بہت سے کام بھی اس میں کیے ہیں, اور اس میں ایک تو یہ تھا کہ انویسٹر فرینڈلی گورنمنٹ تھی, بہت زیادہ انویسٹر فرینڈلی تھی, اور اس وقت FBR کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ وہ بزنس کمیونٹی کو ہیرس نہیں کریں گے, اور ایک سیلف اسیسمنٹ کا نظام. جی, وہ چیئرمین FBR عبداللہ یوسف صاحب تھے, اور جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ زمانے کا بیسٹ FBR تھا. وہ بڑا زبردست FBR تھا, اور ہم نے یہ کیا تھا کہ کوئی تقریباً 3-4 سال کا ہم نے مہلت دی تھی بزنس کمیونٹی کو کہ وہ جو بھی اپنا ٹیکس ڈکلیئر کر کے سبمٹ کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, آپ انویسٹ کریں. اور اس کا یقین کریں کہ سب سے بڑا وہ
ریفارم تھا جس نے انویسٹمنٹ کو بوسٹ دی, اور یہ جو انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ بھی بے شمار آئی. ایک سال میں ہم نے تقریباً 8.4 بلین ڈالر کو ٹچ کیا تھا 2006 میں, حالانکہ اس وقت زلزلہ بھی آ چکا تھا, پھر بھی وہ انویسٹمنٹ اوپر گئی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ سینٹرل بینک کو میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو ذرا سلو کریں, کیونکہ یہاں پہ انفلیشن نہ ہو جائے. سو یہ ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو تھا وہ بہت بہتر تھا, بہت بزنس فرینڈلی تھا. اچھا, اس میں آپ پہلی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ بزنس فرینڈلی تھی, انویسٹر فرینڈلی تھی, مگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بڑا کارنر سٹون تھا کامیابی کا وہ ایف بی آر تھا, جو کہ اس زمانے میں جو تھا وہ ہیرسمنٹ کے بغیر بہت ہی ریفارمڈ ایف بی آر تھا, جو آج تک بھی لوگ یاد کرتے ہیں. مگر آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ریکارڈ ایف ڈی آئی آئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی, اس میں ایک بڑا رول یہ تھا کہ ایک فرینڈلی ایف بی آر تھا. جی, اس میں اب اس کو میں کنفرم تو نہیں کر سکتا, لیکن 2008 کے بعد جب ایک دم انویسٹمنٹ گری تو اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا جو پرانے مشرف کے وقت میں اس وقت بھی حکومت میں تھے, تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں یہ ساری سڈنلی چینج آئی ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ جی ایف بی آر نے ایک اس وقت صدر کو پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, اور اگر آپ ہمارے ہاتھ کھول دیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے بہت زیادہ ریونیو اکٹھا کریں گے. اور اس وقت وہ جو مشرف کے وقت میں ایف بی آر کی ریفارمز تھیں وہ 1-2 مہینوں میں ہی ساری واپس ہو گئیں, اور واپس ہم اس نظام پہ پہنچ گئے جو ایک کوورسو ٹیکس رجیم ہے اس کی طرف گئے. اور اس وقت سے آج 2025 آ گیا, ہم اس نظام کو اور زیادہ کوورسو بناتے جا رہے ہیں. اور یہ جو اب لیٹسٹ ایپیسوڈ 2025 میں آپ نے دیکھا ہے وہ تو ایک اپنی پینیکل پہ پہنچا نا, کہ آپ بزنس کمیونٹی کو اریسٹ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو نظام جو ہے نا اس کا آئی تھنک ایف بی آر کی ہیرسمنٹ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کیے بغیر یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیوں اب بھی جب حالات میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے, سیاسی حالات میں بھی, معاشی حالات میں بھی, کم از کم اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, ہمارے پاس آئی ایم ایف کی ایک طرح کی سیٹسفیکشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے, ریزروز میں ہماری بہتری ہے, ہمارا انفلیشن کم ہوا ہے, ہمارے انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کوئی فورن انویسٹمنٹ کیوں پاکستان میں نہیں آ رہی؟ دیکھیں خان صاحب, آپ نے کہا کہ 3-4 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ 2008 کے بعد کام شروع ہوا ہے, جس ایک گراوٹ شروع ہوئی ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ساتھ بہت گفتگو بھی ہوتی تھی اس زمانے میں, اس وقت پاکستان کی جو غربت کی لکیر تھی اس سے نیچے کوئی 22-23% لوگ تھے. آج تقریباً آدھی آبادی جو ہے آپ کی وہ غربت کے لکیر سے نیچے آ چکی ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ 2008 سے لے کے 2025 تک کا جب آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ان ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے اس وقت 22% تک پہنچ چکا ہے. بچوں کی جو خوراک کے مسئلے ہیں, سٹنٹنگ 40% تک پہنچ چکی ہے. دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ایک بیگنگ بول لے کے دنیا میں پھرتا ہے, اور کوئی بھی اس طرح سے انویسٹ نہیں کر رہا. لیکن پرومسنگ ابھی بھی بہت, ہر طرف سے آپ نے جو جیو پولیٹیکل باتیں کی اس سے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2008 سے آن ورڈز جتنے بھی آئی ایم ایف کے پروگرامز آئے ہیں ان کا ایک ہی فوکس رہا ہے, اور وہ ہے ٹیکس کے اوپر.
اور اس فوکس میں انویسٹمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو پروگرام بنا رہا ہے وہ ایک انفیشینٹ گورنمنٹ کو فائنینس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کے اوپر دے رہا ہے دھیان, اور ٹیکسز جس ملک میں بڑھتے چلے جائیں اس طرح سے بڑے لیکن پورشن کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. ڈاکٹر میں صاحب تو پھر یہ جو کنیکشن ہے, کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کے ایکسپینسز بے پناہ ہوں, آپ کی انکم نہیں ہو, اور انکم جو ہے وہ تو ٹیکسز کے ذریعے ہی ہے. جب تک آپ کے ریونیوز اکٹھے نہ ہوں, آپ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ رہے ہوں, اس میں ایک بے پناہ بڑا ایک خلیج ہو, گلف ہو, اور اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہو, تو پھر کیسے ہو؟ اگر ٹیکسز نہ لیں اور ریونیوز نہ بڑھائیں تو پھر کریں تو کیا کریں؟ اس میں میرا جو فوکس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو نظام ہے جس کو ہم گورننس کا نظام کہتے ہیں, جس میں ٹیکسز بھی آتے ہیں, اخراجات بھی آتے ہیں, جس میں جوڈیشری بھی آتی ہے, رولز آف بزنس بھی آتے ہیں, ریگولیشنز بھی آتی ہے, آپ کے امپورٹ کے اوپر آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی آتے ہیں. یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اکنامک گروتھ کے خلاف جا رہے ہیں, اور یہ ہم نے بالکل ڈی ریگولیشن نہیں ہم کر پا رہے, حکومت کو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے ہم حکومت کو بڑھاتے ہیں ہمیں اور ضرورت پڑتی ہے ٹیکسز کی, ہمارے ڈیفیسٹس اور اوپر جاتے ہیں. تو پہلے انسٹنس میں اب 25 آئی ایم ایف کے پروگرام ہو گئے ہیں, تو ہم کبھی حکومت کا اخراجات تو کم کریں, کچھ ڈپارٹمنٹس تو بند کریں. ہمیں دیکھیں 50 ڈویژنز اگر فیڈرل گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد اس کو 15 سے زیادہ منسٹریز کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہم یہ ایکسٹرا منسٹریز کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جیب میں سے ہم پیسہ نکال کے حکومت کو دیتے ہیں کہ تم خرچ کرو. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو پیسہ پرائیویٹ سیکٹر خرچ کرے گا وہ اکانومی کو گروتھ کی طرف لے کے جائے گا, اور جو پیسہ حکومت کی طرف جو حکومت خرچ کرے گی وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرے گی, اور وہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی نہیں کرے گی. سو ہمارا نظام جو ہے وہ بالکل گروتھ کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے, وہ ایکسپورٹس کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے. اس کے جو ریگولیشنز ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا. کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے, یہ جو بہت ہی ہائی لیول کے ٹیکسز ہیں, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, اس وجہ سے ظاہر ہے کہ پہلے تو لوکل انویسٹمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی, اور فورن انویسٹر تو بالکل نہیں آ رہا. مطلب ایک طرح سے سٹالڈ ہے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں. اور وہ ایریاز بھی جیسے کہ مثال کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج والا وغیرہ بھی, جس میں کہ ریٹرنز کافی ہینڈسم رہے ہیں پچھلے 2 سال کے دوران, اس پر بھی جو ہے وہاں سے بھی نیٹ آؤٹ فلو ہے, یعنی کہ پیسہ لوگوں نے فارنرز نکال کے لے کے گیا ہے, اس نے انویسٹ نہیں کیا ہے. دس شوز اے ٹریمنڈس ڈگری آف کانفیڈنس نہیں ہے انویسٹر کا. نہیں, میل فنکشننگ آف دا اکنامک سسٹم, یہ میل فنکشن کر رہا ہے. یہ ایسے ہے کہ گاڑی جو ہے اس کا انجن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں پاور ہی نہیں ہے, اس میں آپ جتنا مرضی پیٹرول ڈالیں وہ تیزی سے نہیں چل سکتا. اب آپ سوچیں کہ ہمارے دوست ممالک سعودی عربیہ, ہم نے بہت سنا تھا کہ وہ یہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور ان کی ڈیلیگیشنز پاکستان آئیں, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سعودی عربیہ بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر ہے, وہ ایسے نہیں پیسے کہیں لگائے گا. وہ میکنزی اور دوسری کمپنیز ان کے ایڈوائزرز ہیں, وہ آ کے یہاں دیکھتے ہیں, ماحول کو دیکھتے ہیں, انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, وہ ریٹرن مانگتے ہیں. تو ریٹرنز تو ہم دینے کو تیار ہی نہیں ہیں انلیس کوئی خرد برد کرے. تو خرد برد تو وہ نہیں کریں گے. فورن انویسٹرز تو انہیں پتہ ہے کہ وہ یہاں بہت ہی کوئی 2 نمبری فورن انویسٹمنٹ ہو تو وہ آ کے یہاں پہ کام کر سکتی ہے اس قسم کے.
دوسرا آپ دیکھ لیں چائنا کے ساتھ سی پیک 1 اب ہم کہتے ہیں ہم نے مکمل کر لیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے جو آبجیکٹیوز تھے اس میں یہ ہمارے ملک میں جو پاور کا کرائسس بنا ہے وہ نہیں تھا. ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی سب سے مہنگی بجلی کا نظام نہیں تھا، یہ سرکولر ڈیٹ نہیں تھا، چائنا کے جو قرضے ہم واپس نہیں کر سکتے، پرٹیکولرلی جو پاور میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، تو یہ تو چائنیز کا آبجیکٹیو نہیں تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ یہاں پہ بہت زبردست انویسٹمنٹ ہو جو بہت ایفیشینٹ ہو، بہت کامیاب ہو، پوری طرح وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لے کے آئے، پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس کو بڑھائے، پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے. لیکن سی پیک 1 میں تو نہیں ہو سکا. ہم نے موٹر ویز ڈیفینیٹلی بنائی ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ انفراسٹرکچر ہے، گوادر پورٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن باقی جو اس کے ہنٹر لینڈ میں کام کرنے تھے اس میں تو ہم نے اربوں ڈالر ایک ڈیٹ ٹریپ میں بنا دیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک سی پیک 2 کرنے جا رہا ہے. اب چائنیز بڑے سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز ہیں، وہ بھی جب یہاں آئیں گے تو ان کو اگر ہم ماحول نہیں دے سکیں گے، اور اس وقت تو چائنا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ٹوٹلی نیو پروڈکٹیو اکانومی کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپر کنڈکٹرز اور چپس اور ریئر ارتھ منرلز اور الیکٹرک وہیکلز اور سولر انرجی اور گرین انرجی کی طرف جانا ہے، بڑے بڑے ڈیٹا بینکس بنانے ہیں، وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو ہمارے سی پیک 2 میں تو اس کی مجھے کوئی خوشبو نظر نہیں آتی. ہمارے اچھا ملک میں تو وہی ہو رہا ہے کہ جی ان کے تھوڑے بہت ہم انڈسٹری کسی طرح یہاں لے آئیں. تو آئی تھنک کہ ہماری لیکن چونکہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہے گروتھ کے لیے، ہمارا ڈاکٹر ہم صاحب تو ایڈ یہ ہاک جو ہے طریقے پہ چل رہے یہ ہیں. معاملہ جو ہے یہ خالی ایک تو ظاہر ہے کہ بڑا کنسرن ہے، بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ فورن انویسٹر نہیں آ رہا، مگر جیسے کہ آپ جیسے تمام لوگ کہتے ہیں، تمام پاکستانی بھی جو انٹرپرینورز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلا تو کانفیڈنس ہمیں لوکل انویسٹر کا چاہیے کہ لوکل بالکل انویسٹر جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کتنی بڑھا رہا ہے، وہ کتنی گروتھ شو کر رہا ہے، وہ کتنی ایکسائٹمنٹ شو کر رہا ہے، وہ کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ دور ہے، وہ بھی جو ہے اپنی کیپیسٹی جو اس کے پاس ہے وہ اس کو پورے کو استعمال نہیں کر رہا ہے. اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت کم استعمال ہو رہی ہے جتنی کہ وہ کر سکتا ہے. تو ابھی تو بہت بڑا ایک گیپ موجود ہے لوکل انویسٹرز کا اور فارن انویسٹرز کا بھی، اور لوکل انویسٹر کی جو کیپیسٹی ہے، جو کیپیبلٹیز ہیں، وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں. لوکل انویسٹرز بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے انویسٹڈ نہیں ہے یا انویسٹ کر رہے جیسا کہ شاید پاکستان کا پوٹینشیل یا جو پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں وہ استعمال کر سکے. ابھی تو لوکل جو آدمی جی جی بزنس مین ہے، انویسٹر ہے، وہ بھی اس سے دور ہے. بالکل، یہ اس سے دور ہے، اور اس کا مین ریزن میرے خیال میں اس کو ہم انویسٹ کرنے ہی نہیں دیتے، وہ ہم اس کو ماحول نہیں دے رہے انویسٹمنٹ کا. دوسرا ہماری کاسٹ، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے بجلی کی کاسٹ نے تو تباہی کر دی ہے. اب ہمارے انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں، لیکن اگر باقی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ خاصی ہائی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ٹیکس پالیسی ہے، کیونکہ وہ ہمارے کوئی بھی انویسٹر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو انویسٹ کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اور وہ اس کے لیے آسان کام یہ ہے کہ یہاں وہ کوئی پلاٹ شلاٹ لے کے رکھ لے یا اپنا پیسہ باہر بھیج دے. سو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پورا اپنا فوکس جو ہے بگ گورنمنٹ سے اس کو اسمال گورنمنٹ کرنے کے لیے چاہیے، بگ ٹیکسز سے لیس ٹیکسز اور آسان ٹیکسز پہ جانا ہے، اور سارا فوکس ہمارا انویسٹمنٹ پہ آنا چاہیے، اور انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے یہ ٹیرفس کا جو معاملہ دیکھا ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری $50 ارب کی کرے ایکسپورٹ امریکہ میں، تو اس کی تو پری ریکویزٹ ہے کہ اگر آپ نے 20-25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو $20-25 بلین کی پہلے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیپیسٹی بنانی پڑے گی، ماڈرنائز کرنا پڑے گا. تو وہ ماحول ماڈرنائزیشن کا نہیں ہے.
مگر ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی مثال کے طور پہ جو ٹرف کے لیے ہمیں بہت ہی ایزی انٹرسٹ ریٹ پہ جو ہے وہ فنڈنگ ملی اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اور وہ اس دوران جو کیپیسٹی لگی ابھی وہ بھی پوری طرح سے استعمال نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھی ابھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اپرچونٹی ایکسپورٹس کی بن رہی ہیں اس کے لیے کہنا یہ ہے کہ کیپیسٹی موجود ہے. میرا جو بات ہو رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس ٹیرف کا فائدہ اٹھا سکیں اور 40-50 ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ تک لے جائیں. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ انڈسٹری میں خاصا انویسٹ کرنا پڑے گا، اور پرانی انویسٹمنٹ گورنمنٹ انڈسٹری میں نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سوفسٹیکیٹڈ جو کپڑا ہے یا مکسڈ کپڑا ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو امپورٹ بھی کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ بھی کرنا پڑے گا. اور وہ نظام جو ہے کہ جس میں آپ کچھ انپوٹ سے امپورٹ کریں اور پھر اس کو ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کریں، وہ نظام بڑا مشکل نظام ہے. اور ہمارے جو اندرون ملک لاجسٹکس بھی ہیں وہ بھی بڑی خراب ہیں. پھر آپ کے پورٹ کے اوپر جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس میں بھی بڑی کاسٹ ہیں. بہرحال بہت زیادہ ایشوز ہیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سالویبل ہیں بشرطے کہ آپ حکومت کا نظام کو ڈی ریگولیٹ کریں. اور پرائیویٹائز کی آپ نے بات کی، ہمیں بالکل پرائیویٹائز ایک ماحول کریٹ کرنا ہے نا. اگر آپ اچھی پرائیویٹائزیشن کریں گے تو آٹومیٹکلی پرائیویٹ سیکٹر کو ایک بوسٹ ملے گی. اور آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی، تو یہ بڑی بڑی کمپنیز کو ہمیں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لسٹ کرنا چاہیے اور وہاں پہ ان کی ویلیو نکالنی چاہیے. سو اوریجنلی جو ہے اس وقت ہمارا میں اسٹیٹسٹک دے دوں، ہمارا جو بزنس مین ہے جو کہ آلریڈی بڑا بزنس مین ہے، وہ کیوں اسٹاک مارکیٹ پہ نہیں جاتا؟ کتنی بڑے ہماری کمپنیز ہیں، کتنے بڑے ہمارے یونٹس ہیں جو کہ کیپٹل گین کرنے کے لیے یا کیپٹل ایکوائر کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں نہیں جاتے، اپنے آپ کو لسٹ نہیں کراتے. اور بہت ہی ڈسمل ہماری سچویشن ہے. لسٹنگ کی کمپنیز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ پہ نہیں لسٹڈ ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں SCP کے پرابلمز ہیں، دوسرے پرابلم ہیں، اس لیے وہ اس سے دور ہٹتی ہیں. حالانکہ بہت لیکویڈیٹی اویلیبل ہے، بے پناہ لیکویڈیٹی اویلیبل ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کو ایکوائر کرنے کے لیے ابھی کلائنٹس نہیں ہیں. دیکھیں اس میں کامران خان صاحب، ہمارے اگر آپ دیکھیں میڈیم سائز بزنس کے جو لوگ ہیں یا اسمال بزنسز ہیں، وہ تو FBR کی دہشت گردی کے وکٹمز ہیں، اور وہ تو کبھی انویسٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے آپ کو لسٹ کریں. اور جس قسم کی وہاں پہ لسٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں اور جس قسم کی اسکروٹنی ہوتی ہے آن دی انویسٹمنٹ فنڈس، وہ نہیں کر سکتے. سو آپ کو اس کو بہت ایک قسم کا انویسٹمنٹ کو آپ کو نو کویسچن انویسٹمنٹ چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ کوئی انویسٹ کرے اور ساری زندگی وہ پھر چکر FBR کے لگاتا رہے، جسٹیفائی کرتا رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہ اس کی بیگم کی زیور سے آیا ہے یا اس نے کوئی زمین بیچی ہے یا کیا کی ہے. تو کیپٹل فارمولیشن کے اوپر بھی ہماری بیوروکریسی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ ایسے چکروں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ آسان طریقے ڈھونڈتے ہیں انویسٹمنٹ کے. کوئی وجہ جو ہماری سیونگ ریٹ کم ہونے کی یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کے راستے ہم نے سارے بلاک کیے ہوئے ہیں، اور سیونگز جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں کی جب پل آتی ہے تو پھر سیونگز بھی وہاں پہ ہوتی ہے. تو ہمیں اب سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ کتنا بڑا پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی فرمایا. جو ہماری انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ ہے اوور آل، جو ہمارا لوکل انویسٹر نہیں ہے، ہمارے پاس فورن انویسٹر نہیں آ رہا، آلموسٹ بالکل نہیں آ رہا. ہمارا جو سیونگ کا جو ٹرینڈ ہے، جو ہمارے یہاں سیونگز ہیں وہ بھی دنیا میں کم ترین سطح پر ہیں، اور یہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا سیریس ایشو ہے.
جی بالکل ایشو ہے، اور میری نظر میں یہ ایشو اس لیے ہے کہ ہمیں جو سیونگز کا نظام ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے مناسب، آسان طریقہ نہیں ہے، اور جب تک یہ ہم حکومتی اوور کل سے اپنا چھٹکارا حاصل نہیں کرتے، اور اپنے مثلاً اگر ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے کوئی بینکنگ فیسلٹی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور لوگ تو ڈسٹرکٹس میں رہتے ہیں نا، لوگ صرف کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں تو نہیں رہتے، لوگ تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اس وقت 170 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں، اور کسی ڈسٹرکٹ ان میں سے 4-5 ڈسٹرکٹس کا انفراسٹرکچر ہوگا جو انویسٹمنٹ کے قابل ہے، باقی ڈسٹرکٹس میں تو وہ نہ فائنینس کا انفراسٹرکچر ہے، نہ کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر ہے، نہ مارکیٹنگ کا انفراسٹرکچر ہے، کوئی ہم دنیا کی کسی سپلائی چین میں انٹیگریٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی محنت سے کرنی پڑیں گی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ آج حکم کریں اور کل وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ سو آپ کو باٹمز اپ ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ لیٹ سے کراچی سے اگر باہر آ جائیں، کراچی میں تو بے پناہ مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے، لیکن آپ سوچیں کہ کوئی سکھر میں بیٹھا ہے یا کوئی ایون گجرانوالہ میں بیٹھا ہے، تو اس کو بڑا ہونے کے لیے تو ایک قسم کی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کو لوکل بیوروکریسی سے پنگے لینے پڑتے ہیں، اس کو لوکل بیوروکریسی سے نہ بجلی ملتی ہے، نہ بینک کا فیسلٹی ملتی ہے، اور ٹیکس کے ٹیکس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ہمارا نظام ڈیولپمنٹ کے لیے ہے ہی نہیں، تو ہمارا نظام صرف بیوروکریسی کے لیے ہے، اور اس نظام کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے انٹو انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت جیو پالیٹکس ریزن سے ہمارے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اٹ از انبلیویبل، اینڈ دی اونلی ہرڈل از آر سسٹم، آر گورننس کا سسٹم، اور اس کو جلدی سے جلدی ریفارم کریں، اس کو جلدی سے جلدی ایک پنجرے میں بند کریں، اور اس پنجرے سے نکلنے نہ دیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دیں۔ مطلب کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ جا کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملتی ہے کہ جی ہمیں یہ مسائل ہیں، تو یہ حکومت کس قابل ہے؟ یہ کیوں نہیں سالو کرتے یہ پرابلمز، اور کیوں یہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ اس نظام کو ہمیں بالکل ریفارم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے بہت سینئر اکانومسٹ، فارمر ایڈوائزر فائنانس۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان میں ریکارڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی تھی، اور اس حوالے سے ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے ایکسپیرینس کو شیئر بھی کر رہے تھے، اور اس سے کچھ لرن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔